बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ सवाल और जवाब की हफ्तावार नशिस्त को लेकर एक दफ़ा फिर डेली समरी का गामदी सेंटर से हाज़िर खिदमत आगाज़ करते हैं। आप सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दो नशिस्तों में उस बुनियादी मसले पर आपसे गुफ्तगू हुई। हमारे यहाँ मजहबी तबके के अंदर एक बेचैनी नज़र आती है, एक बेकरारी नज़र आती है और मुस्तकिल एक दायमी मुखासमत का मामला होता है जो स्टेट और मजहबी तबकात के दरमियान होता है। और हम ये देखते हैं कि उसके बड़े मोहलिक नताइज निकलते हैं। कानून साजी की बुनियाद पर रियासत एक तरीके से ब्लैकमेल होकर रह जाती है और नौजवान तबका जो दीन के मामलात के अंदर अपने इखलास का इजहार करना चाहता है वो इन दीनी सियासी तहरीकों का हिस्सा बनता है और फिर उसके बाद पूरी उम्र इनमें खपा देता है और डिप्रेशन के सिवा आखिरी में ख़ात्मा कुछ नहीं होता। गांधी साहब से हम जान रहे थे कि मजहबी तबके का असल मुश्किल क्या है और कैसे इस मुश्किल को हल किया सकता है। गुज़िश्ता नशिस्त के अंदर ख़ात्मे पर गांधी साहब आपने ज़िक्र किया था कि एक तब्दीली का ख्वाब है, एक तब्दीली का बयानिया है जो हमारे यहाँ मजहबी तहरीकें रखती हैं और गुज़िश्ता आखिरी सदी में बिलखुसूस उसको एक पूरे नैरेटिव की शक्ल दे दी गई है। हम सब अगरचे आपकी पूरी उम्र भी ख़ुद इन्हीं तहरीकों में एक तरीके से इब्तदा में बसर हुई, लेकिन मेरे सामने एक मुख्तसर सी तहरीर आई जिसमें इस पूरी बात को जो हम सब बयान करते हैं और करना चाहते हैं कि मजहबी तब्दीली के एक पूरा का पूरा बयानिया है। उसको मौलाना सैयद अबू अल अला साहब मौदूदी ने अपनी एक तकरीर में जो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1940 में की ख़ुद बयान किया और ये बताया कि इस्लामी इनकलाब की सबील क्या है, इस्लामी हुकूमत पैदा कैसे होती है। मुख्तसर से इक़्तिबास आपके सामने रख के बढ़ूँगा। गाम साहब वो ये कहते हैं कि इस्लामी हुकूमत किसी मौज़े की शक्ल में सादिर नहीं होती, इसके पैदा होने के लिए नागुज़ीर है कि इब्तदा में एक ऐसी तहरीक जिसकी बुनियाद में वो नज़रिया हयात, वो मकसद ज़िंदगी, वो मेयार अखलाक, वो सीरत व किरदार हो जो इस्लाम के मिजाज से मुनासबत रखता है। उसके लीडर और कारकुनान सिर्फ वही लोग हों जो इस ख़ास तर्ज की इंसानियत के सांचे में ढलने के लिए मुस्तैद हों। वो अपनी जदोजहद से सोसाइटी में उसी जहनीत और उसी अखलाकी रूह को फैलाने की कोशिश करें। फिर इसी बुनियाद पर तालीम व तरबियत का एक निज़ाम उठे जो इस मखसूस टाइप के आदमी तैयार करे। इससे मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम फ़लसफ़ी, मुस्लिम मौर्रिख, मुस्लिम माहिरीन मालियात व माशियात, मुस्लिम कानूनदान, मुस्लिम माहिर सियासत, गर्ज़ हर शोबे इल्म फ़न में ऐसे आदमी पैदा हों जो अपनी नज़र व फ़िक्र के एतबार से सरतसर मुस्लिम हों, जिनमें काबिलियत मौजूद हो कि अफ़कार व नज़रियात का एक पूरा निज़ाम ज़िंदगी उनके पास है और वो इस्लाम को एक मुकम्मल खाके की सूरत में लोगों के सामने पेश करें। और फिर इसके बाद मौलाना लिखते हैं कि ये लोग अपनी अक़ली और ज़हनी रियासत, एक इंटेलेक्चुअल लीडरशिप का सिक्का जमा दें। इस दिमागी पस मंज़र के साथ ये तहरीक अमलन इस गलत निज़ाम के ख़िलाफ़ जदोजहद करेगी जो गिरदोपेश में फैला हुआ है। इस जदोजहद में उसके अलमबरदार मुसीबतें उठाकर, सख्तियाँ झेल कर, कुर्बानियाँ देकर और मारें खाकर और जानें देकर अपने खुलूस और अपने इरादे की मजबूती का सबूत दें, आजमाइशों की भट्टी में तपाए जाएं और ऐसा सोना बनकर निकलें कि जिसको हर परखने वाला जांच कर बेखोट और कामिल अयार सोना ही पाए। अपने लड़ाई के दौरान अपने कौल फेल और अपनी मखसूस आइडियोलॉजी का मुजाहरा करें जिसके अलमबरदार बनकर वो उठे हैं और उनकी हर बात में आया हों कि वाकई वो ऐसे बेलौस, बेगर्स, रास्तबाज, पाकसीरत, इसार पेशा और बाउसूल खुदा तरस इंसानियत की फलाह का दर्द रखने वाले लोग हैं जो उसूली हुकूमत की तरफ लोगों को दावत दे रहे हैं। इसमें इंसान के लिए अदल होगा, अमन होगा। इसकी जदोजहद से सोसाइटी को तमाम अनासिर जिनकी फितरत में कुछ भी नेकी और रास्तगी मौजूद है इस तहरीक में खिंच चले आएंगे और पस दर्जा, सीरत अदना दर्जा रखने वाले लोग उन तरीक़ों पर चलने वाले लोगों से अलग हो जाएंगे और फिर आवाम की जहनीत में एक इनकलाब रोनुमा होगा। इज्तिमाई ज़िंदगी में एक मखसूस निज़ाम हुकूमत इस चीज़ की प्यास बुझाएगा और फिर करते करते सोसाइटी में इस्लामी इनकलाब के ज़रिए से एक नया निज़ाम नाफिज होगा। हम साहब आपकी एक किताब थी 1980 में, मैंने देखा उसका इक़्तिबास सबसे पहले आपने शुरू में लिखा था कि खुदा की ज़मीन पे खुदा का निज़ाम, सालिहीन के ज़रिए। पूरी ज़िंदगी आपने भी इब्तदा इसी नज़रिए के साथ की और हम जानते हैं कि इस नज़रिए को एक पूरा का पूरा फिर कामिल स्ट्रक्चर दिया गया, वो इक़ामत दीन की सूरत में हो या फिर वो ग़लबा दीन की तहरीक की सूरत में हो या फिर समो इताअत, जिहाद और जमात और इसी तरीके से हिजरत की सूरत में हो। बयानिया है मजहबी लोगों का, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपने शऊर की आँख इसमें खोली। इस कदर जाज़िबियत रखता है कि आम मुस्लिम नौजवान इससे मुतासर होता है और एक दर्द के साथ ये लोग उठते हैं। ये तो दुनिया तब्दील करना चाहते हैं और हम इनको छोटी सी जगह देना चाहते हैं दुनिया के अंदर। ये बड़ा गैर मामूली ख्वाब है। जिन लोगों ने देखा वो लोग भी गैर मामूली थे और हम लोग भी अगर एक ज़माने में इससे मुतासर हुए तो हम भी मामूली नहीं थे। तो
تو اس لیے جب اس طرح کا خواب دکھایا جاتا ہے تو نوجوان بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، دانشور بھی متاثر ہوتے ہیں۔ انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اس کا خود اللہ تعالیٰ نے اقرار کر لیا ہے جب یہ فرمایا کہ آؤ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تم کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا۔ تو آگے دیکھیے کہا ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب۔ یہ تو اللہ کی پسند ہے کہ تمہاری جد و جہد، تمہاری تگ و دو کا ہدف میرا فردوس بن جائے، جنت بن جائے۔ وہ دوسری چیز بھی میں دے دوں گا جو تم پسند کرتے ہو۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا۔ انسان اس دنیا میں تبدیلی چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے، اپنی ذات میں یہ کوئی بری خواہش نہیں ہے، یہی خواہش اور یہی جذبہ ہے جس سے اس وقت جو دنیا انسان نے بنائی ہے وہ بنی ہے۔ اگر میرے اندر، آپ کے اندر یہ جذبہ نہ ہو تو یہ سائنس کی تحقیق، یہ علم کے معجزات، یہ چیزوں کو دریافت کر لینے کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال دینا یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم جس طریقے سے علم کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ہم جس طریقے سے اپنے تجربات، مشاہدات اور پھر استقراء کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اسی طرح یہ خیال، یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہماری یہ دنیا ہے، اس دنیا میں اللہ کی حکومت ہمارے سامنے آئے۔ اس کے لیے تعبیر بھی ان لوگوں نے بڑی اچھی اختیار کر لی تھی، حکومت الہیہ، یہ اللہ کی حکومت ہے۔ اس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسی جماعت اٹھنی چاہیے جس میں یہ اور یہ اور یہ اوصاف ہوں۔ ہمارے ہاں جو مذہبی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اوصاف ہمارے اندر پہلے سے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے کہ بنیاد میں ایک تضاد پیدا ہوتا ہے۔ مدرسے بنے ہوئے ہیں، خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، ہمارے ہاں مذہب اور مذہبی علم کی روایت اس وقت تو پیدا نہیں ہو رہی نا، اس کے پیچھے 1200 سال کی تاریخ ہے۔ پے در پے بڑے علماء پیدا ہوتے رہے ہیں، ہماری علمی میراث معمولی نہیں ہے۔ علماء کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ سیرت اور کردار کے لحاظ سے پست ہوں گے، یہ ہمارے ہاں کبھی نہیں رہا۔ علم اور عمل دونوں کو یکساں اہمیت ہمیشہ حاصل رہی ہے۔ مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی نے جب یہ آواز بلند کی تو اس وقت بھی دیوبند موجود تھا، بریلی کے علماء بھی موجود تھے، اہل حدیث کی بھی بڑی خدمات تھیں، اور میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ بڑے علماء بھی موجود ہوتے ہیں، ان سے تعلیم پانے والے طلباء کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ اب تو آپ نے دیکھا کہ جب انہیں کامیابی ہوئی ہے تو نام ہی طالبان کا اختیار کر لیا گیا ہے۔ یہ گویا علماء کے تحت طبقہ ہے جو دین کے طالب علم کی حیثیت سے ان سے وابستہ ہوتا ہے۔ پھر بات یہاں تک نہیں رہتی، بنی اسرائیل کی معاشرت ہو، ہمارا سماج ہو، اس میں سب کے سب لوگ، ایسا تو نہیں ہے کہ علماء سے بے تعلق ہو گئے ہوئے ہیں۔ ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، ان سے دین سمجھتی ہے، ان کی آواز پر لبیک کہتی ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب تبلیغی جماعت وجود میں آئی یا اسی طرح کی بعض اور جماعتیں دوسرے مدارس فکر نے پیدا کی ہیں تو ان میں بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، اور اپنے طور پر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو دین ہے اس کے مطالبات ہیں وہ ہم نے اپنی زندگی میں اختیار کر لیے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جزیات تک میں ان کو آپ بہت محتاط دیکھتے ہیں۔ تو جب یہ بات کہی گئی کہ ایک نئی جماعت اس مقصد کے لیے پیدا ہونی چاہیے تو اس وقت ظاہر ہے کہ علماء کے حلقوں میں تو یہی سمجھا گیا کہ یہ جماعت ہم پیدا ہو چکے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ پیدائش بھی بڑی فطری ہے، یعنی جس وقت آپ ایک سوسائٹی کی ابتدا کرتے ہیں تو اس کی ضرورتیں لوگوں کو مختلف پیشوں اور مختلف کاموں کی طرف توجہ کرنے کے لیے کہتی ہیں۔ اس میں جیسے بہت سے لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ طبیب بنیں گے، لوگوں کی صحت کا خیال رکھیں گے، ان کے لیے اچھے گھر بنائیں گے، اچھے انجینئر بنیں گے، پل بنائیں گے، سڑکیں بنائیں گے، اس میں ایجادات کریں گے۔
اسی طرح سے بعض لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ دین کے علم کو اپنا اختصاص بنائیں گے. یہ چیز صحابہ کے زمانے ہی میں پیدا ہو گئی تھی. بنی اسرائیل کے ہاں بھی اسی طریقے سے موجود تھی، بلکہ ان کے ہاں تو 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے کو انہی خدمات کے لیے خاص کر دیا گیا تھا. بنی لاوی کے بارے میں جن لوگوں نے بائبل کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہی فیصلہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسی کا نفاذ کیا. تو یہ طبقہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اسی کے مقابل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور جماعت وجود میں آنی چاہیے. تو اس میں دیکھیے 2 مسئلے پیدا ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ اپنی تحلیل کا تقاضا کرتی ہے، کیا اسی طرح ہونی چاہیے. دوسرے یہ کہ جو انہی مقاصد کے لیے کہ دین کی خدمت کرنی ہے، دین کو اپنانا ہے، دین کو اپنی ترجیح بنانا ہے، دین پر عمل بھی کرنا ہے اور دین کا علم بھی آخری درجے میں حاصل کرنا ہے، اسی عزم اسی ارادے کے ساتھ بہت سے لوگ موجود ہیں. تو ایک تصادم کی صورت بھی پیدا ہو گئی. اسی وجہ سے اس کا رد عمل بھی ہوا. پھر اس میں جو چیز کار فرما ہے اس کا بھی ذرا آپ تجزیہ کیجئے. اس طرح کی جماعت اگر خالص علم کے لیے پیدا ہوگی، دین کو جاننے کے لیے پیدا ہوگی، دین کی تعلیم کے لیے پیدا ہوگی، تو شاید ہر معاشرے میں قبول کر لی جائے. لیکن یہ کہہ کے اگر کوئی جماعت بنائی جائے گی کہ ہم اس پورے نظام کو الٹ دینا چاہتے ہیں، جیسے کہ ان کی اپنی تعبیر ہے کہ فساق و فجار کے ہاتھ سے اس نظام کی باغیں لے لینا چاہتے ہیں، تو یہ اسی جذبے اسی عزم کے ساتھ کیا بادشاہت میں بھی قائم ہو سکتی ہے؟ وہاں بھی یہی دعوت پیش کی جا سکتی ہے. کیا اس وقت سعودی عرب میں، جزیرہ نما عرب کے مختلف ممالک میں، یا وہ ممالک یہاں پر آمریت ہے یا آمریت کو ایک منظم صورت دے دی گئی ہے، وہاں بھی پیدا ہو جائے گی؟ اچھا، پھر یہ کہ جس وقت آپ اس طرح کی کوئی چیز پیدا کرنے کی صحیح کریں گے تو مسلمانوں کے ہاں جو پہلے سے ایک جماعت علماء کی موجود ہے اور جو فطری تقاضوں سے پیدا ہو چکی ہے، وہ بھی اس کو رقابت کی نظر سے دیکھے گی. یہ تو اس کے کچھ معاشرتی اور کچھ تہذیبی اور کچھ سیاسی پہلو ہیں. اس کے ساتھ اس میں جو ذہن کار فرما ہے وہ وہی ہے کہ حق حکومت کس کو حاصل ہے. اگر آپ اس بات کو اس طرح بیان کریں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں وہی لوگ اوپر آنے چاہیے کہ جو دین کے معاملے میں بھی یکسو ہیں، دنیا کو چلانے کا بھی حوصلہ اور تجربہ رکھتے ہیں، تو یہ بڑی معقول بات ہوگی. اس لیے کہ ہر معاشرہ اپنی تہذیبی روایت اور اپنی میراث اور اپنے علم کے لحاظ سے لوگوں کو مثالی نمونے کے طور پر پیش کرتا ہے. اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ مغربی معاشروں کے اگر آپ جائزہ لیں تو اس کے بغیر بھی ہو گئی ہیں. یعنی بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنی ہیں، بڑے علمی ادارے بنے ہیں، اس میں تحقیقی کام ہوئے ہیں. ان کے معاشرے نے بھی اور ان کی حکومتوں نے بھی اس میں تعاون کیا ہے. اور جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ہوں کہ جو ہر چیز کو اسلام کے زاویے سے دیکھیں، اسلام کے زاویے سے پرکھیں، یہ سب ریاست اور حکومت کے بغیر بھی ہوا ہے، ہوتا رہتا ہے. یہاں اسلام کو نکال دیجئے، یعنی جو بھی کسی معاشرے میں فکر پیدا ہو جائے گا اور وہ استدلال کی بنیاد پر اپنی قوت پیدا کر لے گا، اس کے آپ سے آپ اثرات علم پر بھی ہوں گے. تو اس میں بھی یہ کوئی ناگزیر چیز نہیں ہے کہ ایک باقاعدہ جماعت اس طرح کی اٹھے گی تو تب یہ کام ہوگا. چنانچہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس طرح کی جماعتیں جہاں جہاں بنیں وہ اصلاً سیاسی جدوجہد کی جماعتیں ہو کر رہ گئیں. اس لیے کہ یہ کوئی مصنوعی عمل نہیں ہے جو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، اور نہ وہ لوگ جن کا اصل تعلق علم سے ہوتا ہے وہ لازمی طور پر اس طرح کے کسی نظام کا حصہ بنتے ہیں. پھر اس میں جو تصور کار فرما ہے وہ تصور بھی ناقابل فہم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر مذہبی جماعت بنا دیتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس جماعت میں مبعوث ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بننا شروع ہوئی، بن گئی. پھر وہ ایک پوری قوم تھی. انہوں نے اس کے اندر سے لوگوں کو نہیں نکالا بلکہ پوری قوم کو رہنمائی دی، پوری قوم کے سامنے اپنی بات پیش کی. اور اگر پوری کی پوری قوم اپنی ساری کوتاہیوں کے باوجود ان کی قیادت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی تو اس کو ساتھ لے کے نکل آیا. اس کے بالکل برخلاف
رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملہ اس طرح پیش نہیں آیا، یعنی وہاں بہت بڑی تعداد میں پہلے لوگوں نے انکار کر دیا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ہجرت کرنا پڑ گئی، اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلے، اسی کے ایک حصے کے لوگوں نے دعوت دی، وہاں چلے گئے، پھر بعض جنگیں پیش آ گئیں اور اس کے نتیجے میں صحابہ کرام کی یا مہاجرین و انصار کی وہ جماعت وجود میں آ گئی۔ ہمارے مولانا کے ذہن میں وہی پس منظر ہے، لیکن یہ اپنی ذات میں کوئی ایسا ہماگیر لایا عمل نہیں ہے کہ ہر جگہ اسی طریقے سے ہوگا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ سیدنا موسیٰ کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہوا، بلکہ سیدنا یونس کا معاملہ بھی بالکل مختلف ہوا۔ تو ہمارے دین نے اس طرح کی کوئی چیز کرنے کی بجائے ایک دوسری بات کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، یہ توفیق دے کہ دین کی سچی بصیرت ان کے اندر پیدا ہو جائے، وہ اپنی قوم کو انذار کریں، خبردار کریں۔ یہ قوم اور جماعت تو اب بن چکی ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے۔ اس وقت دنیا میں جو 1.5-2 ارب کے قریب لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نسبت دیتے ہیں۔ مذہبی بنیاد پر ان کے اندر کوئی اور جماعت نہیں بننی چاہیے، کسی حال میں نہیں بننی چاہیے۔ میں اس سے آگے جا کر اس کے جز کی غلطی واضح کروں گا، لیکن پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ مذہبی بنیاد پر ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی جماعت میں کوئی تفریق پیدا کریں۔ یعنی اگر کوئی جماعت اسلامی ہے دنیا میں اس وقت تو وہ محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اگر کوئی جماعت المسلمین ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور وہ ان سب لوگوں پر مشتمل ہے جو اس وقت دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ وہ اچھے ہیں، وہ برے ہیں، وہ جو کچھ بھی ہیں، وہ سب کے سب ہمارے بھائی ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا تعلق یہ قائم کیا گیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ۔ یہ پوری جماعت ہی اصل میں اللہ کے پیغمبر کی بنائی ہوئی جماعت ہے۔ اس کے اندر کوئی اور مذہبی بنیاد پر جماعت بنانا، اس میں تفریق پیدا کرنا، یہ اپنی ذات میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی طرف سوچنے سمجھنے والا آدمی التفات بھی کرے۔ اس میں صحیح اصول وہی ہے جو اس مسلمان امت کے جلیل القدر علماء نے ہمیشہ اختیار کیا ہے کہ یہ ساری امت ہماری جماعت ہے، ہم اس کے ایک فرد ہیں، اس کے خدام کی حیثیت سے ہمیں کام کرنا ہے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق دائی اور مدعو کا ہے، ہم انہیں دین بتائیں گے، اور چونکہ یہ مسلمان ہیں تو ان کو اسلام کے تقاضے بتائیں گے، ان کو اسلام کی تعلیم دیں گے، ان کو اسلام سمجھائیں گے۔ ان میں وہ بھی ہوں گے کہ جو بڑے دانشور ہیں، بڑے علماء بنیں گے، وہ بھی ہوں گے جو عامت الناس ہیں۔ تو ہر سطح پر خواہ ان کے بچے ہیں، خواہ ان کے بڑے ہیں، خواہ ان کے بوڑھے ہیں، خواہ ان کے بڑے اہل علم ہیں، ان سب کی تعلیم، تربیت اور دین کے لحاظ سے ان کو صحیح اصولوں پر قائم کرنے کی جدوجہد کرنا ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد ان میں سیاسی لحاظ سے کیا معاملات ہونے ہیں وہ لوگ کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے سیاسی کام کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو میرے نزدیک پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ خواب بہت اچھا ہے، یہ خواب میں آپ سب دیکھ سکتے ہیں، تبدیلی سب چاہتے ہیں، لیکن اس میں جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ ہمارے ہاں اسلام کے زاویے سے سوچنے والے لوگ پیدا ہوں، بڑے دانشور پیدا ہوں، وہ ہر چیز کو ایک نئے نظم کی صورت دے دیں، نئے اکتشافات ہوں، جس چیز کو بھی آپ دیکھیں یہ آزادی کی فضا میں ہوتا ہے، یہ پوری امت میں ہونا ہے، یہ ہر جگہ ہوگا۔ اس کو کرنے کے لیے آپ ادارے بنائیے، اس کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو تعلیم دیں، اس کو کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کی تحقیق پیش کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، یہ کہ آپ ایک اس نوعیت کی انقلابی جذبے کے ساتھ جماعت بنا دیں، اور وہ بھی رسول اللہ کی امت میں، اور اس طرح سے مسلمانوں کے اندر ایک جماعت اسلامی بنانے کی کوشش کریں۔ یہ کسی لحاظ سے بھی قابل قبول نہیں ہے، ہر پہلو سے اس کا نقصان ہوگا، اس سے فتنے پیدا ہوں گے، اس سے خرابیاں پیدا ہوں گی۔ ہمارے ممدوح اور مخدوم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے بہت اچھے جذبے سے یہ سب باتیں کی ہیں، یہ خواب بھی دیکھا ہے، اپنی سیرت اور کردار کے لحاظ سے وہ بے مثال شخص تھے، لیکن یہ بنیادی مقدمہ ہی صحیح نہیں ہے کہ مسلمانوں میں یا رسالت مآب کی جماعت میں اب ہمیں مذہبی بنیاد پر کوئی اور جماعت بنانی ہے۔
ہمیں اس جماعت کے خدام کی حیثیت سے جینا ہے اور اسی لحاظ سے اس کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرنا ہے۔ آگے جو سوالات اس پر پیدا ہوتے ہیں ان پر میں بات کروں گا، لیکن اس بنیادی مقدمے کو پہلے واضح ہونا چاہیے۔ مطلب یہ بنیادی مقدمہ جو میں نے مولانا کا ایک تقریر کا اقتباس پیش کیا کہ کیسے اسلامی انقلاب آئے گا، خود اس پوری کی پوری پیشکش میں داخلی تضادات یا ڈائلما کے ہیں، اور جو بنیادی آپ نے یہ ایک سوال اٹھایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی جماعت ہے، اس کے اندر نہیں بنائی جا سکتی۔ ایک توضیحی سوال اس نقطے کے اوپر، جب آپ کہتے ہیں نہیں بنائی جا سکتی، یہ افادیت کے اعتبار سے ہے، نتیجے کے اعتبار سے ہے، یا کوئی دینی نص کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک کام ہو گیا ہے لہٰذا دینی طور پر اس چیز کو ذمہ داری قرار دینا یہ دین کے اندر مشروع ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یعنی مذہبی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے یا عقلی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے؟ مذہبی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس جماعت کے قیامت تک کے لیے امیر ہے۔ یہ کام ہی اللہ کے پیغمبر کا ہے، وہ مبعوث ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ میں، آپ، ہم سب اس سے آگے کوئی بات نہیں کر سکتے کہ یہ میری تحقیق ہے، میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ جب آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ ایک اسلامی جماعت میں خود مسلمانوں کے اندر سے الگ سے بنا رہا ہوں، تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ باقی لوگوں کو الگ کر رہے ہیں، ان کے اندر سے کچھ لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں، اور اب جماعت المسلمین، اب اسلامی جماعت کا اطلاق ان لوگوں پر ہونا چاہیے۔ اس سے بڑا تفرقہ کیا ہو سکتا ہے جو آپ مسلمانوں کے اندر پیدا کر دیں گے؟ تو اس لیے مذہبی بنیاد پر کوئی جماعت، کوئی تنظیم کسی حال میں نہیں بننی چاہیے، وہ بن چکی ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی تنظیم ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو جناب سے وابستہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر ہی یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس منصب پر کھڑا ہو کر لوگوں کو دعوت دے، باقی سب خدمت کے کام ہوں گے، اور اس میں ساری امت مخاطب ہوگی۔ وہ خدمت کے کام سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، وہ علمی بھی ہو سکتے ہیں، وہ فکری بھی ہو سکتے ہیں، ان پر آگے بات کریں گے، لیکن یہاں سے بات اٹھانا کہ پہلے مسلمانوں کے اندر سے ایک ایسی جماعت پیدا کرنی چاہیے، یہ وہی کام ہے جو رسول اللہ نے آ کے کیا تھا، اور اس سے مہاجرین و انصار کی وہ جماعت پیدا ہوئی تھی۔ اب یہ جماعت جو بن چکی ہے، حضور کی بنائی ہوئی جماعت، یہ ہمیں میراث میں ملی ہے، ہم اس کو نہ توڑ سکتے ہیں، نہ اس میں تفرقہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ اس کے اندر جماعتیں بنانے کی جسارت کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں اس کے خدام کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے۔ نقطہ واضح ہو گیا غام صاحب، لیکن اس پر بڑے گہرے علمی، فکری، توضیحی نوعیت کے اور تنقیدی نوعیت کے سوالات ہیں کہ جب مقابل کے اندر کھڑے ہوئے لوگ اپنے مذہبی نظریات، اپنے ورلڈ ویو کے تحت، کوئی سوشلزم کے تحت، کوئی سرمایہ نظام کے تحت جماعتیں بناتے ہیں، منظم ہوتے ہیں، اپنے نظریے کا فروغ کرتے ہیں، اپنے آدرش کو اپنانے پر دنیا کو مجبور کرتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں ایک مسلمان کیا یہ کام نہیں کرے گا؟ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔